बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। बुध 4 फरवरी का आगाज़ हो गया है और अब जो पैगाम अडयाला जेल से आया है उसका सीधा सादा और आसान मतलब है तसादुम, टकराव और लड़ाई। लेकिन ये तसादुम, टकराव और लड़ाई सिर्फ उस सूरत में होगा अगर सुहेल आफरीदी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs, उनके MPAs, उनके टिकट होल्डर्स, उनके टिकट हासिल करने के मुतमन्नी लोग, उनके पार्टी का जो तंजीमी ढांचा है और उनके वोटर सपोर्टर्स उस पैगाम पर अमल दरामद की कोशिश करेंगे जो अब अडयाला जेल से आया। और ये पैगाम इतना ख़तरनाक है, जो जुमले कुछ सामने आए हैं जिसमें यहाँ तक कहा गया है कि अगर इमरान खान की आँख को कुछ हुआ, उनकी आंख ज़ाया हुई, तो इनमें से किसी की आंखें नहीं बचेंगी। आपको याद होगा चंद रोज़ पहले सुहेल आफरीदी ने यह कहा था कि हमारे बड़ों ने हमारे हाथ कच्चे धागे से बांधे हुए हैं जिसको तोड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो अब इमरान खान की जो फैमिली है उन्होंने सुहेल आफरीदी के ये कच्चे धागे खुद तोड़ दिए, यानी सुहेल आफरीदी को भी ज़रूरत पेश नहीं आई। लेकिन एग्जैक्टली सुहेल आफरीदी क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, उनको क्या कहा गया है, इस तमाम मंजरनामे पर इस वीडियो में बात करेंगे। आपको मालूम है कि मंगल का दिन और जुमेरात का दिन, ये 2 दिन हैं जो अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकातों के लिए मुख्तस हैं। और मंगल के दिन उनकी फैमिली की, उनके बुकला की मुलाकात होनी होती है और गुज़श्ता कई माह से ये मुलाकातें नहीं हो रही। टू बी वेरी प्रिसाइज, दिसंबर के आगाज़ में जो है वो आखिरी मुलाकात हुई थी उज़्मा खान साहिबा की, जिसके बाद बाहर आकर जो उन्होंने इमरान खान का पैगाम दिया और फिर उन मुलाकातों पर एक ब्लैंकेट बैन लग गया। बड़े सख्त जो है उसके ऊपर रिएक्शन आया था, DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो इस तमाम मंजरनामे में अब हुकूमत क्या कुछ कर सकती है, इसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि जो मुलाकात है वो नहीं हो पा रही थी। और गुज़श्ता रोज़ इमरान खान से तो नहीं लेकिन बुशरा बीबी से भी मुलाकातें जो रुकी हुई थी वो मुलाकातें बहाल हो गई। और बुशरा बीबी की जो भाभी हैं और उनकी बेटी, उन्होंने मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद कुछ तफसीलात शेयर की गई। मरियम रियाज भट्टू जो बुशरा बीबी की बहन है, मैं आपके सामने ज़रा वो तफसील रख देता हूँ और फिर हम बात करेंगे सुहेल आफरीदी ने क्या कहा था, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ क्या कह रहे हैं, और वो पैगाम जो अब अडयाला जेल से दिया गया है सुहेल आफरीदी को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स, वोटर सपोर्टर्स को। और इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है कि 8 फरवरी को किस किस्म का मंजरनामा हो सकता है उसके, और हुकूमत की क्या इसके हवाले से तैयारी है, इस तमाम पर गुफ्तगू कर लेते हैं। मरियम रियाज भट्टू साहिबा जो हैं वो क्या कहती हैं, वो ये कहती हैं कि वो कहती हैं कि इमरान खान की तबीयत बेहतर है लेकिन वो पूरी तरह ठीक नहीं है। जब मुलाकात हो गई, उनके पास तफसील आ गई, तो एक्स पर यानी ट्विटर के ऊपर उन्होंने एक पोस्ट की, ट्वीट की और उन्होंने बताया कि पिछले हफ्ते बुशरा बीबी की खान साहब से मुलाकात करवाई गई। इमरान खान ने बुशरा बीबी को ये बताया कि 2 हफ्ते से एक आंख में धुंधला नज़र आ रहा है। मरियम रियाज भट्टू के मुताबिक बुशरा बीबी ने बताया कि खान साहब बार बार अमले को कह रहे थे लेकिन अमला कुछ नहीं कर रहा था। फिर एक जूनियर डॉक्टर को भेज दिया जिसने कहा कि उसके बस की बात नहीं और मसला संजीदा है। उस पर पिम्स के डॉक्टर्स को बुलाया गया। मरियम रियाज भट्टू के मुताबिक डॉक्टर्स ने कहा कि खान साहब का इलाज जेल में मुमकिन नहीं और अगर अभी हस्पताल ना लेकर जाया गया तो उनकी आंख ज़ाया हो सकती है। जेल का अमला बज़िद था कि जेल में ही इलाज करें, लेकिन पिम्स के डॉक्टर्स जिद करके खान साहब को अस्पताल साथ लेकर गए। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू ने कहा कि खान साहब की तबीयत बेहतर है लेकिन वो पूरी तरह ठीक नहीं है। यही वो तफसील है जो उन्होंने सामने रखी है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी रिपोर्ट नहीं हुई या सामने नहीं आई, लेकिन ये ज़रूर कहा गया है कि बुशरा बीबी जो है वो इस मुलाकात के दौरान उन्होंने खासी बरहमी का इजहार किया वकला पर, और इमरान खान की भी बरहमी जो है उन्होंने कन्वे की और ये कहा कि जो पार्टी में वकला हैं वो केसेस को फिक्स करवाने के लिए जो उनको करना चाहिए, जितना बढ़ चढ़ कर करना चाहिए, वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। अच्छा, ये जो गुफ्तगू है ये गुफ्तगू सामने आती है। अब ज़रा मैं आपको बताऊं कि जो वज़ीर कानून है और सेनेट में ये मामला जो है टेकअप हुआ, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उन्होंने भी और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने भी इस मामले को उठाया और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं उन्होंने भी इमरान खान की सेहत के हवाले से और जो इमरान खान का इलाज हुआ उसके हवाले से कुछ दावे किए और बड़े हैरान कुन दावा किया। उन्होंने ये कहा कि इमरान खान के कहने पर उन्हें आँख के प्रोसीजर के लिए पिम्स ले जाया गया, लेकिन फिर उन्होंने फिर जो उसकी तफसीलात बताई वो बड़ी दिलचस्प हैं। वफाकी वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि बानी PTI इमरान खान की आँख का प्रोसीजर अडयाला जेल हस्पताल में हो सकता था,
لیکن عمران خان کے کہنے پر انہیں پروسیجر کے لیے پمس اسپتال لے جایا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں جو رائے دے رہے ہیں اس میں رائے تھوڑی سی منقسم ہے، لیکن میجورٹی اوور ویلمنگ رائے یہی ہے کہ جو بتایا جا رہا ہے عمران خان کی بیماری کے بارے میں آنکھ کے حوالے سے، اس کا علاج جو ہے اس کے لیے ہسپتال لے جانا ضروری تھا۔ کچھ ایسی میڈیکل کنڈیشن کریٹ ہو سکتی تھی اس پروسیجر کے دوران جس میں ان کے انجیکشن لگنے تھے آنکھ میں، کہ جس کمپلیکیشن کے لیے ہاسپٹل کا اور آپریشن تھیٹر کا اور بہت جو اہم مشینری ہے، میڈیکل ایکوپمنٹ ہے، اس کی ریکوائرمنٹ تھی جو اڈیالہ جیل میں یا کسی بھی جیل میں اویلیبل نہیں ہوتا۔ بہرحال جب یہ سینٹ کا اجلاس ہوا، سینٹ کے اجلاس میں قائد حزب اختلاف علامہ راجہ ناصر عباس کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی بیماری کا ان کی فیملی کو نہ بتا کر جرم کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کو بطور شہری اور قیدی ان کے حقوق سے کیوں محروم کیا گیا؟ علامہ راجہ ناصر عباس کا کہنا تھا کہ عمران خان کی آنکھ ضائع ہو سکتی ہے، آپ انہیں ان کی مرضی کے ڈاکٹر سے چیک کروائیں، کیوں لاپرواہی کر رہے ہیں؟ سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کو نقصان ہو سکتا ہے، پمس کی رپورٹ پر ہمارے ماہرین مطمئن نہیں ہیں، بانی پی ٹی آئی عمران خان تک 2 ماہرین کو رسائی دی جائے، سینٹ پمس اسپتال کو بانی پی ٹی آئی کی رپورٹ جاری کرنے کی ہدایت کرے تاکہ ہم اسے پبلک کریں۔ وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے عمران خان کی آنکھ کی سرجری سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے سینٹ کو بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت ٹھیک ہے، ان کا پروسیجر کامیاب ہوا ہے۔ انہوں نے ایوان کو بتایا کہ عمران خان کی آنکھ کو جو بیماری تھی اس میں انجیکشن لگتا ہے، آپریشن نہیں ہوتا، انہیں مزید کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی آنکھ کا علاج اڈیالہ جیل اسپتال میں ہو سکتا تھا، لیکن عمران خان کے کہنے پر انہیں پمس اسپتال لے کر گئے۔ انہوں نے خود کہا کہ امن و امان کا مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن لہٰذا انہیں شام کو لے کر جائیں۔ اب یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان نے ایک تو یہ انسسٹ کیا کہ اڈیالہ جیل میں نہیں، ان کو ہاسپٹل لے کر جایا جائے، اور یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ اتنا رحم جو ہے وہ آ گیا کہ عمران خان یہ کہہ رہے تھے تو ان کے کہنے کے اوپر عمل درآمد کر لیا گیا۔ حالانکہ جن لوگوں نے بھی اس تمام معاملے کو رپورٹ کیا ہے اب تک عمران خان کی جیل کو، ان کو معلوم ہے کہ عمران خان کو ان کی مرضی کے جو فیسلٹیز ہیں وہ نہیں دی جا رہی، ان کا ایکسیس، ان کا جیل میں جو فیسلٹی ہے، ان کا جو ایکسرسائز کے حوالے سے یا دیگر جو ان کی انفارمیشن تک ایکسیس ہے یا ملاقاتیں وہ نہیں کروائی جا رہی۔ تو یہ بڑا حیران کن ہے کہ وزیر قانون یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان نے کیونکہ کہا، اصرار کیا، تو پھر ہم ان کو لے گئے، اور عمران خان نے یہ خود کہا کہ دن میں نہ لے کر جائیں، وہاں پر امن و امان کا مسئلہ ہو جائے گا۔ سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ جب رانا ثناء اللہ کو گرفتار کیا گیا تو وہ لاہور سے اسپتال جا رہے تھے، مجسٹریٹ نے ان کو جوڈیشل کر دیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم کی ہدایت پر رانا ثناء اللہ کو جیل ڈاکٹر تک رسائی نہیں دی گئی تھی۔ ابھی وزیر اعظم نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان کو ڈاکٹرز اور علاج تک رسائی نہ دی جائے۔ وزیر اعظم انسانی حقوق کی پاسداری کرتے ہیں۔ اب اعظم نذیر تارڑ صاحب کو بھی بہت اچھے سے شاید اندازہ ہوگا، اب تو ہی از لائک ان دا گورنمنٹ، کہ یہ جو علاج کرنے یا نہ کرنے کی اجازت ہے یہ وزیر اعظم نہیں جو ہے وہ ان کے شاید اختیار میں نہیں ہوتا۔ بہرحال آ جائیں جناب، جو سہیل آفریدی صاحب ہیں انہوں نے ملاقات کی جو لاسٹ اٹیمپٹ کیا تھا، اور آدھی رات کو پھر جب وہ اڈیالہ جیل سے واپس گئے اور اگلے دن ثوابی میں جب انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے بڑوں نے ہمارے ہاتھ کچے دھاگے سے باندھے ہیں جنہیں توڑنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ ثوابی امن چوک میں خطاب کے دوران سہیل آفریدی نے کہا کہ اسٹریٹ موومنٹ سے ان کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ گزشتہ روز پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، اس دوران سبھی میں غصہ پایا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مزید کہا کہ ہمارے بڑوں نے ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، لیکن ابھی آپ کو بتاتا ہوں اور ان کو بھی بتاتا ہوں کہ یہ ہاتھ کچے دھاگے سے بندھے ہوئے ہیں، اس کو توڑنے میں ہمیں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اور اب میں آپ کو وہ پیغام سنواتا ہوں جو اڈیالہ جیل کے باہر سے آیا، جس میں عمران خان کی جو فیملی ہے انہوں نے سہیل آفریدی کے اور پاکستان تحریک انصاف میں جو بھی شخص جو ہے وہ اس تمام معاملے کو دیکھ رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ جو ہیں وہ کھول دیے گئے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ اور دیگر جو بہنیں ہیں وہ اڈیالہ جیل کے باہر ملاقات کے لیے موجود تھیں، اور ماحول بھی ایسا بن چکا تھا، خبریں، ٹویٹس، دعوے، اندازے یہ لگائے جا رہے تھے کہ اب یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے عمران خان کا، میڈیکل پروسیجر کا، ان کی آنکھ کا، اس کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، بہت سارے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اب شاید ملاقات جو ہے وہ ان کی ہو جائے گی، لیکن وہ ملاقات نہیں ہوئی۔ ان کے پاس بھی جو تفصیل آئی
وہ وہی تفصیل تھی جو مریم ریاض وٹو نے شیئر کی، لیکن اڈیالہ جیل کے باہر انہوں نے پھر گفتگو کی میڈیا کے ساتھ، اور وہ گفتگو اور اس کے کچھ حصے تو رپورٹ ہوئے، وہ بھی صرف جو ہے وہ ویب سائٹس پر، لیکن دیگر حصے تمام ٹی وی چینلز میں، ان کے جو یوٹیوب چینلز ہیں اس کے اوپر تو میں نے دیکھے، لیکن جو ان کے ٹی وی سکرینز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ نظر نہیں آئے۔ بہرحال علیمہ خان صاحبہ کہتے ہیں کہ منگل کا دن ہے، عمران خان کی بیماری کی رپورٹ لیک ہوئی کہ آنکھ کا مسئلہ سیریس ہے، سننے میں آ رہا تھا کہ شاید آج ملاقات کروا دی جائے، لیکن آج پھر بہنوں کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ آپ خوف زدہ ہیں کہ کوئی عمران خان سے ملاقات نہ کر لیں۔ آپ کو نواز شریف یاد ہوگا، ان کا ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان ہر وقت جیل میں ہوتا تھا، لوگ ملاقاتیں کرتے تھے، ہماری ملاقات نہیں ہوئی، لیکن آج بشرا بی بی کی بیٹی اور بھابھی کی ملاقات ہوئی ہے۔ ہمارے پاس ڈائریکٹ انفارمیشن نہیں ہے، بشرا بی بی کے تھرو ایک چھوٹی سی بات آئی ہے کہ 2 ہفتے سے عمران خان کی بینائی کا مسئلہ تھا اور لوکل ڈاکٹر علاج کر رہا تھا، اور جب پمز والے ڈاکٹر آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ شکر ہے اور شکر کریں کہ ہم آ گئے، نہ آتے تو آنکھ ضائع ہو جاتی، ہم عمران خان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جمعے کے روز سپریم کورٹ میں چیف جسٹس نے کہا کہ فیملی کو عمران خان کی میڈیکل رپورٹ ملنی چاہیے، مگر کچھ نہیں ہوا، حالانکہ وہاں اٹارنی جنرل بھی موجود تھے۔ اب ہم لوگ پٹیشن کر رہے ہیں کہ عمران خان کی ڈاکٹر جو ہیں ڈاکٹر عاصم اور دیگر 2 ڈاکٹرز ان سے ان تک ایکسیس دیا جائے، اور الشفا ہاسپٹل جو ہے وہاں پر ان کا علاج ہو، اور اس مطالبے کے لیے ہم 10 دن نہیں مانگ رہے، اور اس کے لیے ہم اپیل کریں گے اپنے ایم این ایز اور اپنے ایم پی ایز کو کہ دیکھیں یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، آپ کو اتنی سنگین چیز ہے، کیا ہماری ملاقات اس لیے نہیں کروائی جا رہی کہ عمران خان کو اس سے زیادہ کوئی سنگین چیز ہو چکی ہے جو چھپائی جا رہی ہے؟ اس لیے ہم چیف منسٹر خیبر پختونخوا کو درخواست کریں گے، اور یہاں سے وہ پورشن سٹارٹ ہوتا ہے جس کا مطلب اور جس پر عمل درآمد کا مطلب تصادم، ٹکراؤ اور لڑائی ہے اور بحران ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم چیف منسٹر خیبر پختونخوا کو درخواست کریں گے کہ دیکھیں اگر یہی چلتا ہے تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کچھ کرنا ہے، عمران خان کو رہا کروانے کے لیے آپ چاہے خیبر پختونخوا بند کریں، ان کو جو پنجاب میں عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے آپ آئیں، آپ کے جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ آ کر عمران خان کو، اب بہت ہو گئی ہے، ملاقاتوں پر ہم بھیک نہیں مانگ رہے، عمران خان کا مینڈیٹ تھا 2 سال پہلے، آپ کو معلوم ہے کہ 80-90% پاکستانی ابھی عمران خان کے ساتھ ہیں، ہم پوری قوم کو بھی کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے لیے کھڑے ہیں، لیکن اب ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ لوگ کھڑے ہوں، ساتھ دیں۔ عمران خان اگر 920 دن جیل کاٹ سکتے ہیں، آپ 1 دن کے لیے عمران خان کا ساتھ دیں، ان لوگوں پر پریشر بنائیں، یہ جعلی مینڈیٹ والے 8 فروری سے ڈرے ہوئے ہیں، آپ پہلے 8 فروری کو بند کریں پاکستان، پھر سڑکیں بھر دیں۔ ہمارا ووٹ چوری ہوا تو ابھی تک جو کال تھی وہ بند کرنے کی، شٹر ڈاؤن کی، پہیا جام کی تھی، لیکن سڑکیں بھر دیں یا آپ پنجاب آئیں، یہ والا معاملہ اس سے پہلے نہیں تھا۔ تو اب ڈائریکٹ جو ہے وہ فیملی کی طرف سے یہ ریکویسٹ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا حکومت کے چیف منسٹر سہیل آفریدی سے اور دیگر تمام لوگوں سے کی گئی ہے کہ آپ آئیں، بند کر دیں 8 فروری کو پاکستان، پھر سڑکیں بھر دیں۔ ہمارا ووٹ چوری ہوا ہے، آپ بند کریں پاکستان کو، ہمارا ووٹ چوری ہوا ہے، آپ کا ووٹ چوری ہوا ہے، آپ اپنے لیے نکلیں، بھر دیں جیلوں کو۔ پھر وہ اپنا بتاتی ہیں کہ مجھے تو انہوں نے لمبی سزا دینی ہے، آپ 50,000 لوگوں کو یہ لوگ اریسٹ نہیں کر سکتے، یہ خوف پھیلاتے ہیں، 6-6 7-7 لوگ اٹھاتے ہیں، گاڑیاں توڑتے ہیں، آپ لے آئیں گاڑیاں، جس کی گاڑی ٹوٹے گی ہم فلاحی کام کے طور پر پھر بنوا دیں گے۔ معیشت ڈوب رہی ہے، دہشت گردی بڑھ رہی ہے، اگر عمران خان کو باہر نہ نکالا ان 8 دنوں میں آپ نکلیں۔ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان کا علاج ان 8 دنوں میں ہونا چاہیے۔ یہ خود، اور یہ بڑی ظاہر ہے کہ یہ بڑی دلچسپ بات ہے جہاں پر علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ یہ خود جو یہ حکمران ہیں یہ زکام کے لیے بھی لندن جاتے ہیں، اور عمران خان کا اتنا سیریس مسئلہ اڈیالہ جیل میں ہی ٹریٹ کرنا چاہتے تھے اور پھر پمز ہسپتال لے کر گئے۔ اب یہ بات تو درست ہے کہ آپ نے جو ہماری حکمران جماعت ہے اس کے کسی لیڈر کا پاکستان کے کسی اسپتال میں پہنچنے کا واقعہ یا اس کے کسی علاج معالجے کا واقعہ بہت شاذ و نادر ہی سنا ہوگا، اور جو علاج معالجہ ان کا ہوا
نواز شریف صاحب کا وہ پھر میڈیکل رپورٹس بننے کے لیے تھا اور کس طریقے سے وہ پھر پاکستان سے باہر چلے گئے. اور سیم از دا کیس ود سو مینی ادر پولیٹیشینس. تو یہ بات تو درست ہے کہ جو عمران خان کا معاملہ ہے اس کو اڈیالہ جیل میں ٹریٹ کرنا اور خود علاج کے لیے لندن چلے جانا. اور یہاں پر جو ہے وہ گفتگو کرتی ہیں نورین نیازی صاحبہ, اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ان میں سے کسی کی آنکھیں نہیں بچیں گی اگر عمران خان کی آنکھ کو کچھ ہوا. تو فیملی ہے, ظاہر ہے کہ ان کا ایک جذبات اور اپنے بھائی کے حوالے سے اس قسم کے جذبات ہیں, تو انہوں نے بہت کھل کر اظہار کیا. لیکن اب حکومت کے ساتھ بڑے کنیکٹڈ جو صحافی ہیں وہ بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر خیبر پختونخوا کی حکومت کچھ کرتی ہے, اگر جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف, پنجاب کی طرف رخ کرنے کی بات کی جاتی ہے, اگر جو ہے وہ احتجاج ہماری حد سے آگے بڑھتا ہے, جو حد ہم قائم کریں گے, اگر اس معاملے کی طرف جاتے ہیں تو پھر ایکشن ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت آغاز میں سہیل آفریدی کے آنے کے بعد یہ بات چل رہی تھی کہ اسلام آباد, ڈی چوک اور اس قسم کی کوئی بات ہو سکتی ہے, خاص طور پر نومبر کے مہینے میں, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا سہیل آفریدی نے یہ بھی کہا تھا کہ نومبر میں کچھ اور دسمبر میں بہت کچھ. اور پھر جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ جو 26 نومبر کو ہوا تھا گزشتہ سال, یعنی کہ 2024 میں انہوں نے کہا تھا, جب 2025 میں یہ بات چل رہی تھی, تو وہ بھی بھول جائیں گے لوگ اور اس سے زیادہ ہوگا اور بہت سختی سے نمٹا جائے گا. تو باقاعدہ ایک تصادم, ٹکراؤ اور بحران کی صورتحال جو ہے وہ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کی معیشت کو بڑے ہی بھرپور قسم کے چیلنجز سامنے آ رہے ہیں. پڑوسی ملک انڈیا, میں گزشتہ ویڈیو میں اس کے حوالے سے بات کر چکا, اس کو جس قسم کی ٹریڈ ڈیل امریکہ کے ساتھ مل گئی ہے, تو ظاہر ہے کہ کمپیٹیٹیونیس میں اس مارکیٹ میں وہ پاکستان سے سبقت لے جائیں گے. جب ان کے اوپر ٹیرف کم لگے گا, 18% ٹیرف لگے گا اور پاکستان پر 19%, یعنی کہ ہماری جو پروڈکٹس ہیں وہ زیادہ پرائس میں ان کی مارکیٹس میں اویلیبل ہوں گی, تو ظاہر ہے کہ ایک معیشت کے حوالے سے پاکستان میں. اور دوسرا معاملہ کہ اگر آپ کے ہاں سیاسی عدم استحکام ہے, تو سیاسی عدم استحکام کی صورت میں آپ کے ہاں کاروبار نہیں پنپتا, آپ کے ہاں سرمایہ کاری نہیں آتی. دوسرا مسئلہ بھی ہمارے سر پر موجود ہے. تیسرا مسئلہ ہے جو دہشت گردی کا معاملہ ہے, امن و امان کا معاملہ ہے. اس پر میں ابھی دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے, اور میں اس کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا, کہ جو CNN نے رپورٹ کیا ہے ساؤتھ وزیرستان سے, خیبر پختونخوا سے, کہ امریکہ کو پاکستان سے کون سی معدنیات چاہیے اور ان معدنیات پر اس وقت کون بیٹھا ہے. جو کچھ بلوچستان میں ہوا اور جس کوارڈینیٹڈ طریقے سے ہوا, پاکستان کے جو دشمن ہیں ان دشمنوں کی کمی نہیں ہے. جس طریقے سے انہوں نے نشانہ بنایا اکراس دی لینتھ اینڈ بریڈتھ آف بلوچستان, اور اس کی جو تفصیلات موجود ہیں, جس قسم کا اسلحہ ان لوگوں کے پاس موجود ہے, یہ وہی اسلحہ ہے, وہ سوفسٹیکیٹڈ ویپنز ہیں جو امریکہ چھوڑ کر گیا تھا. اب افغانستان ایک مرتبہ پھر پاکستان کے خلاف ایک ٹیرر لانچ پیڈ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. اس سارے منظرنامے کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں اور پاکستان کی سیاسی لڑائی جس کا خاتمہ ہو کر نہیں دے رہا, آپ کو واضح طور پر یہ نظر آتا ہے کہ حکومت الٹی لٹک جائے, ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر چلا کاٹے, جتنے مرضی آپ اشتہار لگا لیں, آپ بسنت فیسٹیول کریں, آپ جو مرضی کریں, ملک کی معیشت کو جب تک سیاسی استحکام اور جب تک دہشت گردی کا معاملہ, امن و امان کا معاملہ سیٹل نہیں ہوتا, یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ وہ ٹارگٹس یا کوئی بھی حکومت کوئی بھی ٹارگٹ اچیو کر سکے. اور فی الوقت جو موجودہ حکومت ہے وہ کہیں سے اس موڈ میں نظر نہیں آتی, اور تحریک انصاف کا تمام جو معاملہ ہے, جو گیم ہے عمران خان کے حوالے سے جتنا بھی معاملہ ہے, وہ اب آ کر رک گیا ہے کہ جو عمران خان ہیں ان کا جو لڑائی ہے وہ لڑائی اسی طریقے سے موجود ہے. اب تحریک انصاف کس طریقے سے اس کے اوپر احتجاج کرتی ہے, لیکن ایک آپ کو یاد ہوگا کہ چند روز پہلے پیش گوئی منیب فاروق صاحب نے کی تھی, اور منیب فاروق آپ کو معلوم ہے کہ اداروں کے ساتھ بہت ویل کنیکٹڈ ہونے کا دم بھی بھرتے ہیں, اور باقاعدہ یہ اعلان بھی کرتے ہیں, یہ بتاتے بھی ہیں کہ مجھے وہاں سے پیغام آیا ہے, یا وہاں پر اس جگہ پر اس مقام پر اس لیول پر یہ رائے پائی جاتی ہے. وہ عمران خان کے متعلق جو پہلے گفتگو کرتے آ رہے تھے, پھر اچانک سے انہوں نے حکومت کو ڈرایا بھی, اور ان کو یہ بتایا کہ عمران خان جو ہیں ان کا ایک ونڈو ہے, اس علاج معالجے کے نام پر عمران خان جو ہے وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں. وہ کہاں پہنچ سکتے ہیں, ایگزیکٹلی کیا کہا تھا یہ سن لیں. 4 سال بعد, 3 سال بعد, 2 سال بعد, جب بھی. اول تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ
ہیلتھ، صحت ایک وجہ بن سکتی ہے عمران خان صاحب کی جیل سے ہسپتال منتقل ہونے میں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی، ماضی میں بھی لوگ ہوئے. یعنی کہ ایک لمبے عرصے کے لیے یا کوئی ایک ریلیف کے لیے صحت ایک وجہ بن سکتی ہے. لیکن یہ بھی میں آپ کو ایک بڑا چھوٹی سی ونڈو دے رہا ہوں، چھوٹی سی کھڑکی دکھا رہا ہوں آپ کو کہ صحت وجہ بن سکتی ہے ان کا جیل سے باہر نکلنے کی. لیکن یہ کہ وہ ہسپتال تک رہے یا کبھی بنی گالا شفٹ کر دیا جائے، یہ سب کچھ کوئی نہ کوئی رستہ ہی، میں پہلے بھی کہا نکلنا تو چاہیے، اور شاید لاجک بھی یہ کہتی ہے، لیکن شاید یہ ممکن نہ ہو اگر ان کی صحت مطلب وہ بحال ہو گئی اور کوئی ایشو نہ ہوا اور ان کو ایسی لائف تھریٹننگ چیز نہیں ہے، تو پھر شاید اس سٹیٹس میں کوئی تبدیلی نہ ہو اور پھر وہ شاید جیل میں ہی کنٹینیو. اب اس سارے منظر نامے کو اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو کچھ ہو چکا ہے، آپ اس کو منیب فاروق صاحب کی گفتگو کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو بڑا آسان اور سادہ سی بات ہے کہ اگر تحریک انصاف اس پیغام پر عمل درآمد کرتی ہے جو علیمہ خان صاحبہ نے دیا ہے، اگر سہیل آفریدی، پاکستان تحریک انصاف کے MNAs MPAs، ان کے تنظیمی عہدیداران، ان کے ووٹر سپورٹرز ایک ایسی سچویشن کریٹ کرتے ہیں، تو میڈیکل گراؤنڈز وہ ہو سکتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر عمران خان کا ایکسیس ان کا فیملی تک بحال ہو جائے، ڈاکٹرز تک ہو جائے، وہ الشفا ہاسپٹل جو ہے وہ چلے جائیں، اور پھر وہاں اس پروسیجر کے بعد واپس اڈیالہ جیل جانے کے بجائے ممکنہ طور پر ان کو بنی گالا شفٹ کر دیا جائے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، جو لڑائی جس نہج پر ہے عمران خان کی، تو اس میں سے کسی بھی چیز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے ساتھ کوئی پیچ اپ ہو جائے گا. اس میں سے کسی چیز کا یعنی کہ امکان نظر نہیں آتا کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کی لڑائی جس نہج پر ہے ان کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ مینڈ ہو سکتی ہیں، ان کی مرمت ہو سکتی ہے، دوبارہ سے چیزیں بیک ٹو نارمل ہو سکتی ہیں، اور موجودہ حکومت کے لیے کوئی بہت بڑا خطرہ. لیکن بیبی سٹیپس ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے. اگر یہ ان کا آغاز ایک مرتبہ ہو گیا تو موجودہ حکومت کی پرفارمنس ماشاءاللہ ایسی، یعنی اتنی بہترین ہے کہ ان سے کب کون جو ہے وہ آنکھیں پھیر لے، کب کون ان کے سر سے ہاتھ اٹھا لے، وہ پھر اٹ از اینی بڈیز گیس کہ جب موجودہ حکومت کے حوالے سے سہیل وڑائچ، منیب فاروق، محسن بیگ، یہ تمام لوگ بڑی سخت تنقید کریں اور بتائیں کہ جناب ان سے کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہ نہ عمران خان کے بیانیے کا توڑ کر پا رہے ہیں، نہ کچھ اور کر پا رہے ہیں، تو پھر یہ کہانی اس طرف بھی جانے کا امکان پیدا ہو سکتا ہے. تو یہ ہے جناب ڈیٹیلز. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ذرا منظرنامہ رکھیں گے سامنے آپ کے، جو آبنائے ہرمز ہے وہاں پر ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں پر پہلا میزائل داغے جانے کی اطلاع آ چکی ہے اور معاملہ کس حد تک بگڑ سکتا ہے، کون کون سے پلیئرز اس میں اب انوالو ہو رہے ہیں، پاکستان کا کیا کردار ہے اور کیا کردار ہو سکتا ہے، اس تمام معاملے پر بات کریں گے اگلی ویڈیو میں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.